في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد بن المقبري عن رجل عن كعب بن أجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا توضأ أحدكم أحسن وضوءه ثم خرج عمد إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. قال أبو عيسى حديث كعب بن أجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा फी करायती तशबीक बैन अल असाबे, के उंगलियों को उंगलियों के अंदर डालना, इसकी कराहियत नमाज में। तशबीक कहते हैं कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डाली जाए, तो इसको तशबीक कहते हैं। तो काब बिन उजरा कहते हैं कि नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, इदा तवद्दा अहदुकुम, तुम में से कोई वजू करे, फ़अहसन वुदूअहु, और अच्छी तरह से वजू करे, सुम्मा खरज, फिर वो निकले, आमिदन इलल मस्जिद, मस्जिद का कसद करते हुए, फला युशब्बिकन्न बैन असाबी, तो उंगलियों के दरमियान तशबीक ना करे, फ़इन्नहु फ़ी सलातिन, क्योंकि वो भी एक किस्म की नमाज में ही होता है, यानी जब नमाज के लिए जा रहा होता है तो ये भी दरअसल नमाज में होता है। काल अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हदीस काब इब्न उजरा रवाहु गैरु वाहिदिन, बहुत सारे हजरात ने इब्न अजलान से लैस की तरह रिवायत किया है, और शरीक ने अन मोहम्मद इब्न अजलान अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हाज़ल हदीस। और शरीक की हदीस महफूज नहीं है, यानी इसमें कुछ इसकी सनद या इसके मतन में कुछ मसला है, इसलिए उन्होंने उसको गैर महफूज कह दिया। देखो, तशबीह की ममानियत की वजह यह है कि इससे इंसान में सुस्ती पैदा हो जाती है, एक किस्म की सुस्ती, यूँ समझ लो। तो इसलिए इसको मना किया गया है तशबीह को। तो ज़ाहिर है नमाज के अंदर तो है ही, तो नमाज के लिए जो काम होते हैं या नमाज के इंतज़ार में जो होते हैं, तो उस मौके पर भी तशबीह का नहीं करनी चाहिए। जी आगे। باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. وفي الباب عن عبد الله بن الحبشي وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है, बाबू माजा फीतुल क़ियाम फ़िस्सलाह, कि नमाज को लंबा करना क़ियाम को लंबा करना नमाज में। तो हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अय्यु सलात अफजल, कौन सी नमाज ज़्यादा अफजल है? तो आपने फरमाया, तूलुल कुनूत, जिसमें क़ियाम लंबा हो। देखो, कुनूत के मुख्तलिफ मानी आते हैं, जिसमें सुकूत भी आता है, खामोश होना, और क़ियाम भी उसका आता है, इसी तरह दुआ वगैरह और बहुत सारे मानी आते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर हज़रात ने क़ियाम वाला माना लिया है। वो फिलबाब अन अब्दुल्लाह इब्न हुबशी व अनस इब्न मालिक क़ाल अबू ईसा हदीस जाबिर हदीस हसन सहीहुन व क़द रुविय मिन गैरि वजह अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। देखो, असल में इस बाब का मकसद क्या है? एक बहस फ़ुक़हा के दरमियान छिड़ी है कि कसरत रुकू और सुजूद अफजल है या तूल क़ियाम। यानी मतलब यह है कि एक आदमी के पास 10 मिनट है, अब 10 मिनट में वो 2 रकत लंबा करके पढ़े, ज़ाहिर है ये नमाज क़िरात से ही लंबी होती है, या फिर ये को 10 रकत में मुख्तसर करके 4 रकत पढ़े 10 मिनट में, या 6 रकत पढ़े, ताकि रकात की तादाद ज़्यादा हो जाए। तो शवाफी के यहाँ मशहूर रिवायत यह है कि कसरत रुकू अफजल है, कसरत सुजूद व रुकू, यानी ज़्यादा रकतें पढ़ना बेहतर है। लेकिन अहनाफ की मशहूर रिवायत यह है कि तूल क़ियाम अफजल है।
تو گویا کہ 10 منٹ میں 2 رکعت یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ 10 منٹ میں 4 یا 6 رکعت پڑھی جائیں، کیونکہ طول قنوت میں کیا ہوتا ہے کہ قرات لمبی ہو جاتی ہے، اور نہ ظاہر ہے قرآن جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اس لیے ہمارے ہاں طول قنوت جو ہے نا وہ افضل ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. وبه قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوذري قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليأمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة، فسكت عني ثلاثا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه به الخطيئة. قال معدان فلقيت أبا الدراء داء فسألته أما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه به الخطيئة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي درداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا، قال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي به بشيء. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون الرجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لأنه يأتي على جزئيه، وقد ربها كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. یا بش ماشاء اللہ۔ تو یہ اب اسی کے بالمقابل دوسرا باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی کثرت الرکوع والسجود، کثرت رکوع اور سجود کے بارے میں۔ تو مادان بن طلحہ کہتے ہیں کہ لقیت ثوبان، میں حضرت ثوبان سے ملا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، فقلت له، میں نے کہا انہیں، دلنی علی عمل، میری رہنمائی فرمائے کیسے عمل پر، ینفعنی اللہ بھی، جس کے جس سے اللہ مجھے نفع دے، ویدخلنی اللہ الجنہ، اور اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ فسکت عنی ملیا، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش رہ گئے، شاید سوچ میں پڑ گئے۔ ثم التفت الیہ، پھر میری طرف مڑ کر متوجہ ہوئے، فقال، فرمایا، علیک بالسجود، سجدے کرنے کے عمل کو لازم پکڑو۔ فإنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من عبد، نہیں ہے کوئی ایسا بندہ، یسجد للہ سجدتن، جو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، الا رفع اللہ بها درجتن، مگر اللہ اس ایک سجدے کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، وحط عنہ بها خطیہ، اور ایک غلطی اس کی مٹاتے ہیں، اس سے ہٹاتے ہیں۔ قال معدان، معدان کہتے ہیں فلقیت ابا الدرداء، میں حضرت ابو الدرداء سے ملا، فسالت اما سالت عن ثوبان، تو میں نے ان سے وہی سوال کیا جو میں نے حضرت ثوبان سے کیا۔ فقال، انہوں نے کہا، علیک بالسجود، انہوں نے بھی فرمایا سجدوں کو لازم پکڑو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفع اللہ بها درجہ وحط عنہ بها خطیہ۔ دیکھو دونوں کے یہ الگ الگ موقع کی ہے، ایسا نہیں تھا کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دونوں سے الگ الگ جگہ پر سوال کیا، تو دونوں صحابہ کا وہ جو حدیث کے الفاظ ہے تقریباً سیم ہے، تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ فی الباب عن ابی ہریرہ و ابی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ جی اب اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں، قال ابو عیسیٰ حدیث ثوبان و ابی الدرداء فی کثرت الرکوع والسجود حدیث حسن صحیح۔
اب اس بارے میں مذاہب بتا رہے ہیں کہ اہل علم کا اختلاف ہوا ہے اس بارے میں، فقال بعض کہتے ہیں طول القیام، لمبا قیام کرنا نماز میں وہ زیادہ افضل ہے کثرت رکوع اور سجود سے، اور بعض کہتے ہیں کثرت رکوع اور سجود زیادہ افضل ہے طول قیام سے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا قدرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا حدیثان، نبی علیہ السلام سے اس بارے میں دونوں حدیثیں مروی ہیں، ولم یقذ فی بشیء، وہ انہوں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وقال اسحاق، اب امام اسحاق تطبیق دے رہے دونوں حدیثوں میں، وہ فرماتے ہیں اما بن نہار، بہرحال دن کو، فکثرت الرکوع والسجود، تو اس میں رکوع اور سجود زیادہ کرے، یعنی دن میں رکعت مختصر کرے اور زیادہ پڑھے۔ وہ اما باللیل، اور بار رات کو، فطول القیام، الا ان یکون له رجل، مگر اگر ایک آدمی ایسا ہو، له جزء باللیل، جز اصل میں صحابہ اس جو روزانہ کے ایک آدمی کا جو وظیفہ ہوتا ہے، یا جو روزانہ کی اس کی عادت ہوتی ہے عبادات کی یا قیام کی یا قرات کی خاص طور پر، تو اس کو وہ جز کہتے تھے۔ تو ایک آدمی کی ایک خاص عادت ہو عبادت کی یا وظائف کی، جس کو اس نے کرنا ہو، فکثرت الرکوع والسجود فی ھذا، تو پھر کثرت رکوع اور سجود زیادہ محبوب ہے مجھے، لأنه یاتی علی جزئی، کیونکہ اس نے وہ اپنا جز بھی پورا کر لیا، اپنا جو وظیفہ ہے، وقد ربح کثرت الرکوع والسجود، اور اس کو نفع میں مل گیا کثرت رکوع اور سجدے میں۔ قال ابو عیسیٰ وانما قال اسحاق ھذا، کہ امام اسحاق نے یہ اس لیے کہا لأنه کذا وصف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اسی طرح بیان کی گئی، وہ صفت طول القیام، اور طول قیام میں اس کی صفت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ وہ اما بالنہار فلم توصف من صلاته من طول القیام، دن میں آپ علیہ السلام کے نماز کی صفت طول قیام کے حوالے سے اتنی بیان نہیں ہوئی، ما وصف باللیل، جتنا گویا کہ وہ رات کو بیان ہوئی۔ تو امام اسحاق کی یہ تطبیق دل کو بھی لگتی ہے، ظاہر ہے قرآن جو ہے نا وہ رات کو پڑھنے کا ہے اور توجہ دینے کا ہے، دن میں ظاہر ہے اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے، اتنا لمبا وقت انسان کو ملتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں جتنا وقت ملے بس اس میں 2 رکعت پڑھ لیں نفل، لیکن رات کو قیام لمبا کرے تو گویا کہ رات کے لیے طول قیام اور دن کے لیے کثرت رکوع اور سجود۔ جی آگے۔ باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن ولية عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زمزم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والأقرب. وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم قتل الحية والأقرب في الصلاة. قال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. شابش ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ باب ہے، باب ما جاء فی قتل الاسودین فی الصلاۃ، نماز میں سانپ بچھو مارنے کا حکم۔ دیکھو اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، تو ظاہر ہے سانپ کی قسم اسود، اس کو کالے سانپ کو کہا جاتا ہے، بچھو بھی کالا ہوتا ہے، تو دونوں کو ہی پھر ایک نام سے پکار دیا جاتا ہے۔ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب، یعنی تغلیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو اکٹھی چیزیں ہوں تو بسا اوقات ان سب کو ایک ہی نام سے پکار لیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے زوجین، میاں بیوی، خیر وہ تو جوڑے میں آ جاتا ہے وہ الگ ہے، لیکن جیسے کہا جاتا ہے سورج اور چاند قمرین، ان دونوں کو قمرین کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بسا اوقات عمرائن کہہ دیا جاتا ہے، اس کو تغلیب کہتے ہیں کہ ایک کو غلبہ دے کر دونوں کو ایک نام سے پکارا جانے لگا، تو یہاں بھی اسودین اسی قبیل سے ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا سانپ اور بچھو کے مارنے کا فی الصلاۃ نماز میں، یعنی الحیہ والاقرب، حیہ کا مطلب ہوتا ہے سانپ، والاقرب اور بچھو۔ وہ فی الباب عن ابن عباس و ابی رافع رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، اور عمل اسی پر ہے بعض عالم کے نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ، اور یہی احمد اسحاق کا قول ہے، اور بعض نے قتل حیہ اور اقرب کو مکروہ قرار دیا نماز میں۔ ابراہیم کہتے ہیں نماز میں تو بڑی مصروفیت ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ دیکھو یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہے نماز میں بچھو سانپ اور بچھو کو مارنے کا جواز، تو مارنے کا جواز ہے، ظاہر ہے سانپ اور بچھو زیادہ زہریلے چیزیں ہیں،
تو اگر انسان اپنی نماز میں مشغول رہے گا، وہ کسی کمرے کے کسی سوراخ میں چلے گئے یا کسی جگہ چھپ گئے، تو ظاہر ہے بعد میں انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ مارنے سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں، یہ ایک الگ حکم ہے۔ تو اس میں ہم احناف ایسی چیزوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر تو اس حوالے سے یہ ہو کہ یعنی عمل قلیل سے کر لیا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر عمل کثیر سے کر لیا تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ ویسے اس کی باس کسی جگہ آ جائے گی، عمل کی باس یہ گزری تو نہیں ہے، عمل قلیل اور کثیر کی باس نہیں، صحیح مرحلہ نہیں گزری۔ نہیں گزری، چلو آگے آ جائے گی کسی جگہ۔ جی پڑھے۔ باب ما جاء في سجدة السهو قبل السلام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبو هريرة والسائب القاري كان يسجدان سجدة السهو قبل التسليم. قال أبو عيسى حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل التسليم، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وقال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدة السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة. وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه. هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المديني. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في سجدة سهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعد، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما. وبه يقول الشافعي. وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجد السهو فيستعمل كل على جهته يرى. إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدة السهو قبل السلام. وقال إسحاق ونحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام. شابش ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ باب ہے سجدہ ساہو سے متعلق۔ ترجمہ ہم بعد میں کرتے، پہلے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھے۔ دیکھو سجدہ ساہو آپ کو معلوم ہے کہ ساہو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا یا غلطی کرنا، جس کا مطلب ہے کہ وہ سجدہ جو نماز میں غلطی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی جب انسان سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی اضافہ ہو جائے، کوئی چیز بھول جائے، تو ایسی صورت میں دو سجدے آخر میں کرنے پڑتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سجدہ ساہو۔ اور ہم احناف کیا یہ دو سجدے واجب کے چھوڑنے پر کیے جاتے ہیں، واجب کے چھوڑنے پر یا کسی فرض کی تاخیر پر۔
یعنی نماز میں کوئی عمل فرض ہے تو اس کی تاخیر پر بھی کیا جاتا ہے، سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا پہلے قاعدے میں انسان تاخیر کرے، زیادہ دیر بیٹھا رہے، تو اس کے بعد قیام فرض ہے نا، تو اس فرض میں تاخیر ہو گئی تو بھی سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ سجدہ سہو سلام کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے، یوں تعبیر کی جاتی ہے۔ ہم احناف کیا سلام کے بعد کیا جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ ہم احناف کیا پہلے انسان پوری نماز پڑھے گا، قاعدے میں پورا تشہد پڑھے گا، دعا پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، پھر دو سلام پھیرے گا جیسے ہم عام نماز میں پھیرتے ہیں۔ یہ ایکچوئل جو صحیح طریقہ ہے اصلی، لیکن اس میں تھوڑی سی پھر تبدیلی آئی، وہ میں بتاتا ہوں۔ دو سلام پھیر دے گا، اب وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ اب کیا کرے گا؟ اب دو سجدے کرے گا، دو سجدے کیے، اب اٹھ کر تشہد پڑھے گا۔ یہ جو دوبارہ تشہد پڑھا جاتا ہے، یہ دراصل سجدوں کا تشہد ہے، نماز والا تشہد وہ پڑھ چکا ہے۔ اب تشہد پڑھے گا، اب دو و رسول تک، یا اگر اس کا دل کرے تو پورا پڑھ لے، پھر دو سلام پھیرے گا۔ اب یہ جو دو سلام وہ پھیر رہا ہے، یہ دراصل دو سجدے سو والا سلام ہے، یعنی یہ نماز والا سلام وہ پہلے پھیر چکا ہے۔ اب جو وہ سلام پھیر رہا ہے وہ نماز والا سلام نہیں ہے، وہ دراصل سجدہ سہو سے نکلنے کا سلام ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے بعد السلام۔ لیکن اب احناف نے اس میں تھوڑی سی ایک تو احناف میں بات یہ چلی ہے کہ سلام کتنی کرے گا۔ تو ایک قول احناف کا اگرچہ وہ مشہور نہیں ہے کہ سامنے کی طرف صرف سلام کر دے بس، ایک قول یہ ہے کہ ایک طرف سلام کر دے، وہ زیادہ مشہور ہے، اور ایک قول یہ کہ دونوں طرف سلام کر دے، کیونکہ نماز والا سلام تو دونوں طرف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب ہوتا یوں ہے کہ ایک طرف سلام ہوتا ہے، تو ہونا یوں چاہیے کہ اگر آدمی منفرد نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو دو طرف سلام پھیر دے، کیونکہ نماز والا سلام تو دو طرف ہوتا ہے۔ لیکن صرف امام صاحب جو ہے نا وہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ دو طرف سلام پھیریں گے یا پورا اتحیات پڑھیں گے تو پھر مسبوق اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے وہ مسبوق کو وارننگ دینے کے لیے کہ یہاں تھوڑا سا ہم سجدہ سہو کرنے لگے، ایک تو اتحیات مختصر کیا جاتا ہے، دوسرا سلام بھی ایک طرف پھیرا جاتا ہے، تو اس لیے ورنہ اصل میں وہ دونوں سلام پھیرنے اور جو اتحیات ہے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جبکہ اس کے بعد جو شوافی کا ایک اور طریقہ ہے، ان کیا یہ کہ نمازی جو ہے وہ پورے عمل سے فارغ ہو جائے، اتحیات پڑھے، دعا پڑھے، پھر آخر میں جب اس نے سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے وہ دو سجدے کر لے، وہ دو سجدے کر لے، اور دو سجدوں سے اٹھ کر پھر دو سلام پھیرے بس۔ گویا کہ ان کے ہاں جو دو سجدوں کا اتحیات ہے اور جو دو سجدوں کا سلام ہے، یہ اکٹھا ہی ہو جائے گا، نماز کا اور دو سجدوں کا، یہ دونوں آپس میں گویا کہ اس کو کہتے ہیں تداخل، تو دونوں کے لیے ایک ہی اتحیات ہو جائے گا، ایک ہی سلام ہو جائے گا، یعنی ایک ہی سلام سے مراد ہے ایک مرتبہ۔ تو اور اس کو وہ کہتے ہیں قبل السلام۔ تو ہمارے ہاں بعد السلام ہے، اور شوافی کے ہاں قبل السلام ہے۔ جبکہ اس کے بعد جو مالکی ہیں، جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بیچ میں کٹ گئی تھی، ابھی یہ آ رہی آواز ہے۔ کہاں تک آئی تھی؟ جی کہاں تک آئی، کہاں سے نہیں آئی تھی؟ مالکیہ کا فرما رہے تھے۔ شابش۔ تو مالکیہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نماز میں اضافہ کرے پھر تو بعد السلام کرے، اور اگر نماز میں کمی کرے پھر قبل السلام کرے۔ اگر نماز میں اضافے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہے پھر بعد السلام کرے، اور اگر نماز میں کمی کی وجہ سے آ رہا ہے تو پھر کیا کرے؟ قبل السلام کرے۔ وہ اس کو یوں دیکھتے ہیں، جبکہ امام احمد اور اسحاق اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ جس جس حدیث میں قبل السلام کا ذکر ہے، اگر تو نماز میں وہی غلطی آ جائے جو جس حدیث میں غلطی آئی ہے، جو غلطی وہ آگے ذکر آ رہی ہے حدیث کا دونوں ابواب میں، تو اگر سیم ٹو سیم نمازی کو بھی وہی غلطی آئی ہے جو حدیث والی غلطی ہے، تو اگر اس حدیث میں قبل السلام کا ذکر ہے تو قبل السلام کرے گا، اور اگر اس حدیث میں بعد السلام کا سجدہ کا ذکر ہے تو بعد السلام کرے گا۔ تو یوں گویا کہ یہ تو اس طرح سے ہو جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ ہے
تو پھر ان میں ظاہر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ قبل السلام کرے، بعض کہتے ہیں بعد السلام، یعنی اگر اس غلطی کے علاوہ جو غلطی پیش آ جائے۔ تو دراصل احادیث مختلف ہیں، کچھ قولی احادیث ہیں یعنی نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، کچھ عملی فعلی احادیث ہیں، نبی علیہ السلام کا عمل ہے۔ تو اس لیے وہ دونوں قسم کی احادیث جو ہے نا اس میں مروی ہے۔ تو اب ہم دونوں ابواب کا جو ہے نا وہ خلاصہ آ گیا، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایک دو باتیں رہ گئی تو پھر آخر میں ہم کر لیتے۔ تو اب آپ اس کو دیکھیں۔ تو پہلا باب ہے باب ما جاء فی سجدۃ السہو قبل السلام، کہ سلام سے پہلے سہو کے دو سجدے کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی جو عبد المطلب بنی عبد المطلب کے حلیف تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے زور کی نماز میں، وہ علیہ جلوس، جبکہ آپ کو بیٹھنا تھا یعنی پہلے قاعدے میں۔ فلما اتم صلاتہ، جب آپ نے نماز پوری کر لی، سجد سجدتین، تو دو سجدے کیے، یکبر فی کل سجدۃ، ہر سجدے میں آپ نے کیا کیا؟ تکبیر آپ نے بولی۔ اور اس کے بعد وہ جالسن، آپ بیٹھے ہوئے تھے، قبل ان یسلم، سلام سے پہلے، سلام سے پہلے آپ نے دو سجدے کیے، وسجدہم الناس معه، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، مکان ما نسی من الجلوس، یہ دو سجدے آپ نے اس جو آپ نے جلوس بھول گئے تھے اس کی جگہ آپ نے کیے، یعنی اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے یہ دو سجدے کیے۔ وفی الباب عن عبد الرحمن بن عوف، اب دیکھو اس میں آپ علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ قبل ان یسلم۔ تو اب امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں اگر آدمی پہلا قاعدہ بھول جائے تو وہ قبل السلام کریں گے، کیونکہ اس حدیث میں پہلے قاعدے میں قبل السلام کا ذکر ہے۔ وہ اس طرح سے ہر کیس ٹو کیس الگ اس کو دیکھتے ہیں، ہر حدیث کو۔ اور دوسری وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت صاحب قاری وہ دونوں سجدہ سہو کرتے تھے قبل تسلیم، سلام سے پہلے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن بحینہ حدیث حسن، اور عمل اسی پر ہے، بعض اہل علم کیا یہی شافی کا قول ہے کہ سجدہ سہو وہ سمجھتے ہیں کلہ، سب کے سب سجدہ سہو، یعنی جس غلطی سے بھی ہو جائے قبل التسلیم۔ ویقول، اور وہ کہتے ہیں حاذن ناسخ لغیر من الحدیث، کہ یہ جو بعد السلام کی حدیث ہے یہ حدیثیں ان کو منسوخ کر رہی ہیں۔ وَيُذْكَرُ، اور وہ ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا آخری فعل بھی اسی کے مطابق تھا۔ تو اس طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو لیا ہے۔ جی آگے کر دے تھوڑا سا۔ جی یہ اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ احمد محمد شاہ کی۔ اب اس کے بعد آگے امام ترمذی فرماتے کہ وقال احمد و اسحاق، امام احمد اور اسحاق فرماتے اذا قام الرجل، جب آدمی کھڑا ہو جائے، پھر رکعتین، دو رکعتوں میں، تو وہ سجدہ سہو کرے گا قبل السلام، سلام سے پہلے، ابن بحینہ کی حدیث کے مطابق۔ اور عبداللہ بن بحینہ کا نام ہے عبداللہ بن مالک ابن بحینہ، مالک ان کے باپ ہے اور بحینہ ان کی ماں ہے۔ ہاں قضا اخبرنی، کہتے ہیں ایسی مجھے اسحاق بن منصور نے بتایا علی بن مدینی سے، وہ علی بن مدینی بڑے وہ محدث ہے، تو ان سے انہوں نے یہ بتایا۔ اب امام ترمذی مذاہب بتا رہے، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اختلاف ہے سجدہ سہو میں کہ کب سجدہ کرے آدمی، سلام سے پہلے یا بعد۔ تو بعض کہتے ہیں یسجدہما، کہ سجدہ کرے گا بعد السلام، اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے، یعنی احناف کا۔ اور بعض کہتے ہیں یسجدہما قبل السلام، سلام سے پہلے کرے گا۔ وہ قول اکثر الفقہاء، یہ اکثر فقہاء کا قول ہے اہل مدینہ میں سے، جیسے یحییٰ بن سعید، ربیعہ وغیرہ، اور یہ امام شافعی کا قول ہے۔ وقال بعضهم، بعض کہتے ہیں اذا كانت زیادۃ فی الصلاۃ، اگر نماز میں اضافہ ہوا فبعد السلام، تو سلام کے بعد، اور اگر نقصان ہوا فقبل السلام، تو سلام سے پہلے۔ یہ اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے حضرات یہ بتاتے ہیں کہ الدال بالدال والقاف بالقاف، یعنی الدال کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، تو اس میں بعد السلام ہے، بعد میں بھی دال ہے نا، زیادتی میں بھی دال ہے اور بعد میں بھی دال ہے، تو گویا کہ زیادتی کی صورت میں بعد السلام۔ القاف بالقاف، القاف بالقاف کا مطلب ہے کہ اگر قبل السلام ہو تو پھر نقصان کی صورت میں قبل السلام، تو نقصان میں بھی قاف ہے تو اس میں بھی قاف ہے۔ تو اس طرح سے انہوں بعض رات اس طرح سے بتاتے ہیں، یہ ٹرکس ہوتے ہیں کافی ساری چیزوں کو یاد کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ عموماً اس کو بھول جاتے ہیں لوگ، کہ یعنی حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا کہ قابیل نے یا حابیل کو، تو فرماتے تھے کہ القاف بالقاف، کہ جو قاتل تھا وہ قابیل تھا،
گویا کہ اس میں بھی قاف آ رہا ہے، اس میں بھی قاف آ رہا ہے، تو اس طرح کے گویا کہ اس کو مختصراً یاد کرنے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مالک بن انس کا قول ہے۔ وقال احمد، اور امام احمد فرماتے جو نبی علیہ السلام سے سجدہ سہو ہے، فیستعمل کل علی جہتی، تو اس پر عمل کیا جائے گا اسی جہت کے مطابق، یعنی جو جس حدیث میں جو آ رہا ہے اس غلطی میں تو وہی کریں گے۔ یرا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اذا قام فی رکعتین، اگر دو رکعتوں میں آدمی کھڑا ہو جائے تو ابن بحینا کی حدیث پر ہوگا، وانه یسجد ما، اور وہ سجدہ کرے گا قبل السلام، واذا صلی الظہر، اور اگر آدمی زور کی نماز پڑھے، جی، خمسن پانچ، فإنهم يسجدوا ما بعد السلام، تو وہ سلام کے بعد کرے گا۔ یہ آگے اگلے باب میں شاید یہ حدیث آ جائے، تو اس میں یعنی آپ علیہ السلام نے زور کی 5 رکعتیں پڑھی تھی، تو اس میں پھر آپ نے بعد السلام سجدہ کیا تھا، تو اس کیس میں پھر بعد السلام ہوگا۔ وَإِذَا سَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ، اور اگر 2 رکعتوں میں سلام پھیرے زور اور اثر کے، تو وہ سجدہ کرے گا بعد السلام، سلام کے بعد۔ وَكُلُّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ، اور ہر ایک پر گویا کہ اس کو عمل کیا جائے گا اسی جہت پر۔ وکل ساوین، اور ہر ایسا ساو لیس فی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، جس میں نبی علیہ السلام سے کوئی ذکر نہ ہو، فإن سجدہ ساو من قبل السلام، تو اس میں سجدہ ساو سلام سے پہلے ہوگا، یعنی اگر حدیث کے کیس کے علاوہ ہو تو پھر سلام سے پہلے ہوگا۔ اور امام اسحاق نے بھی امام احمد کا قول لیا ہے ان تمام میں، مگر وہ کہتے کہ کل صاحبین، ہر ایسی غلطی جس میں نبی علیہ السلام سے ذکر نہ ہو، تو اگر تو زیادتی ہے نماز میں تو پھر بعد السلام، اور اگر نقصان ہے تو قبل السلام، یعنی باقی امام احمد پھر ایسی صورت میں کس کی طرف گئے؟ امام اسحاق گئے امام مالک کے قول کی طرف، جبکہ امام احمد گئے کس کے قول کی طرف؟ امام شافی کے قول کی طرف، تو وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ باب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ تو اگلا باب بھی ذرا پڑھیں پھر اس کو کرتے ہیں۔ باب ما جاء في سجدة السهو بعد السلام والكلام. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فسجد سجدتين بعدما سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن, عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة السهو بعد الكلام. وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدة السهو وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسددت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. شابش، ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی سجدۃ السہو بعد السلام والکلام، کہ سجدہ سہو کرنا سلام کے بعد، والکلام، کلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں گفتگو کرے، یعنی وہ سمجھے میں نماز سے فارغ ہو گیا، گفتگو کرے تو وہ کہ غلطی کرے تو اس کے بعد تو سجدہ سہو سلام کے بعد کریں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا کلام کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سلام کے بعد پھر انسان گفتگو کرے، وہ سمجھے میں نماز سے فارغ ہو گیا، اب گفتگو بھی کر لی تو اس کے بعد سے دساؤ کر لی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زور کی 5 رکعتیں پڑھی، فقیل لہو، تو آپ سے کہا گیا ازید فی الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا یا آپ بھول گئے؟ فسجد سجدتین،
تو آپ نے پھر دو سجدے کیے سلام کے بعد. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. یہ ذوالیدین والی حدیث یہ پیچھے آئی تھی کسی جگہ، یہ آئی تھی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں ہے. یہ نہیں آئی ہے. یہ دراصل یہ بڑی مشہور حدیث ہے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ظہر جو ہے نا وہ پڑھائی، یا وہ نہیں، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. یہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی، وہ الگ ہے. وہ اس میں اصل آپ نے زور 2 رکعتیں پڑھائی تھی، وہ اس میں ہم آگے وہ آئے گی، وہ کلام والے مسئلے میں آئے گی. تو حضرت علقمہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے کہ نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیے بعد الکلام، کلام کے بعد. وہ فی الباب بن معاویہ و عبداللہ بن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور اگلی حدیث ہے محمد بن سیرین سے عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہما بعد السلام. تو دیکھو بعد السلام کی بھی اچھی خاصی احادیث ہیں. اب آگے امام ترمذی فرماتے قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد رواہ ایوب وغیر واحد عن ابن سیرین. یہ تھوڑا سا اگر اوپر کر دیں کہ ایوب اور وغیرہ ابن سیرین سے اس کو انہوں نے روایت کیا ہے، اور ابن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے. اور عمل اسی پر ہے. بعض اہل علم کیا کہ جب آدمی زور 5 پڑھے تو اس کی نماز جائز ہے، اور وہ 2 سجدے کرے اگرچہ چوتھی رکعت میں نہ بیٹھے. دیکھو یہ ان اہل علم کیا ہے، چونکہ یہ جو حضرات ہیں نا شوافی احمد وغیرہ، ان کے ہاں دونوں قاعدے سنت ہے، یعنی واجب یا سنت ہے. ان کے ہاں فرض نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ آخری قاعدہ فرض ہے. اور یہ ہم پہلے کسی جگہ کر چکے ہیں کہ اگر آخری قاعدہ کیا ہی نہیں آدمی نے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی اور اس کی نماز نفل میں کنورٹ ہو گئی. اب یہاں تھوڑی سی احادیث میں صراحت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری قاعدہ کیا تھا یا نہیں. تو اگر تو آخری قاعدہ اٹھ کے آپ نے 5ویں رکعت پڑھی تھی پھر تو ظاہر ہے آپ کے فرض ہو گئے تھے. لیکن اگر آپ نے آخری قاعدہ کیا ہی نہیں تھا، 5 ویسے پڑھ لیے تھے، ظاہر ہے پھر یہ حدیث آپ کے خلاف جائے گی. وقال بعضهم، اور بعض کہتے جب زور 5 پڑھے ولم یقعد، اور نہ بیٹھے چوتھی رکعت میں تشہد کے بقدر، تو اس کی نماز فاسد ہے. وہ قول سفیان الثوری و بعض اہل الکوفہ. یہ ہمارا مذہب انہوں نے بیان کر دیا کہ اگر آدمی بیٹھا ہی نہیں ہے تو اس کی نماز ویسی کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. استاد جی جی اس دوران جو کلام کی ہے اس کی کیا لمٹ ہے؟ کیونکہ چونکہ ہم یہاں عرب میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نا، مثال کے طور پر امام صاحب نے 3 پڑھ لیے اور کافی جو ہے نا سلام بھی پھیر لیا، اس کے بعد کسی پیچھے سے بندے نے آواز دی کہ بھائی اپنے 3 پڑھ لیے. اس دوران کافی ٹائم بھی اکثر گزرتا ہے، تو اسی وقت پھر وہ اٹھ جاتا ہے، ایک پوری کر لیتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے سلام پھیر لیا چلا گیا، نکلنے کے دوران ایک اور بندے نے بولا کہ بھائی آپ تو کم پڑ گئے ہو. واپس آتے ہی صرف وہ جو کمی زیادتی ہے اس کے لیے سیدھا سوا کر لیتے ہیں اور بس. جی، اصل میں یہ کلام کا مسئلہ آگے آئے گا. اصل میں کلام میں ان بعض حضرات کے یہاں اصلاح صلات کے لیے نماز میں کلام کی اجازت ہے، آگے آئے گا کلام کا مسئلہ. لیکن ہمارے یہاں چونکہ کلام منع ہے، خواہ اصلاح صلات کے لیے خواہ کسی بھی حوالے سے ہو، کہ نماز میں بات چیت کے حوالے سے سب سے سخت مذہب احناف کا ہے. کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتے، ہر صورت میں نماز کو فاسد قرار دیتے ہیں. تو ان کے یہاں کچھ صورتوں میں اجازت ہے، اس لیے وہ اس میں کہہ دیتے، لیکن ہمارے ہاں نہیں. ایک تھوڑا سا حضرت تو آگے بڑھ. سمجھ میں یہ آ گیا؟ حضرت ہمارے یہاں بھی کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ زور کی عصر کی نماز ہمیں 9 رکعتیں پڑھنی پڑی ہیں. پہلے نو انہوں نے نو 5. رکعتیں جی جی، پہلے انہوں نے 5 پڑھائی. تو اس وقت تک کوئی بولا ہے یا اگر نہیں بولا، اگر کوئی بولا ہے تو امام صاحب سمجھے نہیں ہے. اسلام پھیرنے کے بعد جب خسر پتر شروع ہوئی تو امام صاحب نے کہا جی دوبارہ پڑھیں. تو پھر 9 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں جی. تو کیا ممکن ہاں ہے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پھر اگر آخری قاعدہ نہیں کیا. جی نہیں، جی. اگر وہ مثلاً اگر پہلی 2 رکعتوں میں اس نے 3 پڑھی ہیں اور پھر یہ کہ تشہد بیٹھے اور پھر 2 رکعتیں پڑھ کے پھر تو قاعدہ ہو گیا نا جی. اور اب اگر سلام نہیں، پھیر آخری قاعدہ اس نے کیا یا نہیں؟ اگر نہیں آپ آخری قاعدہ کیا ہو پھر تو، وہی نا آخری قاعدہ کر لیا نا جی. تو پھر یعنی جس چوتھی وقت رکعت پر کر لیا تھا قاعدہ. جی جی، 5ویں پر ہاں، کیا؟ نہیں ٹوٹل تو نہیں 5 ہو 5ویں گیا پر لیکن آخری قاعدہ نہیں کہتے، چوتھی پر کرنا ہے نا، کیونکہ فرض کی تو 4 رکعت ہے نا. نہیں، پہلی 2 رکعتوں کے سمجھ میں ساتھ آ گیا؟ تیسری پڑھی نا. پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ یعنی تیسری پڑھی نا. یعنی 2 کے بعد جی جی تشہد دیکھو بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے. تین کے جی تین کے بولے، بعد آپ اپنی بات پوری کریں. 2 کے بعد بیٹھنا تھا نا، تشہد نہیں بیٹھے. 3 رکعتیں ہو گئیں، پھر تشہد بیٹھ گیا 2 سمجھ کے. جی اس کے بعد 2 اور پڑھی، کبھی اس طرح ہو گیا کبھی دوسری میں ہو گیا. تو اس تو میں اس
قاعدے والا یعنی مسئلہ ان بن جاتا سب ہے ویسے. سچویشن میں، نہیں نہیں، جی یہ جی. سب سچویشن میں جو آپ بتا رہے ہیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے یعنی کہ چوتھی رکعت کے بعد وہ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ جو نماز جب سے اس نے شروع کی ہے، جو حقیقی چوتھی رکعت ہے، اس کے بعد وہ بیٹھا ہے یا نہیں؟ نہیں بیٹا نا، اسکپ کر گئے وہ. چوتھی رکعت میں نہیں نہیں بیٹھا نا؟ بیٹھے. تو جب وہ چوتھی رکعت پانچ میں بیٹھا ہی نہیں، خواہ وہ پانچ جو پوری مرضی کر سمجھ دی. رہے کہ میں نے پہلے 2 کی اب 3 کر رہے ہیں، نماز کی جی گنتی جی جہاں جی. سے شروع ہو رہی ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، چوتھی کے بعد اس نے قاعدہ کیا یا نہیں؟ اگر تو قاعدہ کیا ہو تو فرض پورے ہیں، اور اگر قاعدہ نہیں کیا تو پھر وہ فرض فاسد ہے، پھر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ درست. سمجھ میں آ صحیح. گیا اب؟ یعنی 9 کے 9 پڑھنی پڑیں گے. ہاں، 9 کے 9 پڑھ، بس اس میں دیکھو اصل ٹھیک میں ہو. یہ ہے کہ اگر امام بھول جائے آخری قاعدہ، تو یہ مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ بتا دے، اور امام کی ذمہ داری ہے کہ پھر بیٹھ جائے جب تک کبھی پانچویں۔ کبھی کبھی امام سب نہیں مانتے جی مقتدیوں کی، پھر کیا کریں. ویسے شیخ آپ نے اس وقت کوئی فتویٰ دیا کہ ہو گئی یا نہیں؟ ہم بہت پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. لیکن آج پتہ چلا نا کہ ایسا ہے. اس میں مقتدی ہیں، مقتدیوں کی تو 4 ہی ہوئی ہیں، اور وہ ان کا آخری قضا بھی ہوا ہے، وہ چوتھی میں بیٹھے، اگر کسی کی ایک مس ہوئی ہے استاد تو، اگر ایک استاد رکعت لیٹ آیا ہے تو پھر اس کی تو 4 صحیح ہو نہیں گئی۔ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ امام صاحب غلطی کر لیتے ہیں، پیچھے مقتدی کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اس نے غلطی کی، سیدھا سوا کے علاوہ اور کوئی سوا ہے نہیں، اور وہ بھی بھول جاتا ہے، پھر اسی وقت نماز جو ہے نا، پھر وہ اپنی نماز جو ہے نا، وہ نماز سے خارج ہو دل میں جاتے ہیں، یہی کہتے ہیں چل یہ رہا غلطی ہوتا ہے ہے۔ کہ اللہ فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے جی، مقتدیوں کو اتنا اعتماد ہوتا ہے امام پہ، بولتے ہی نہیں ہے پیچھے سے، کبھی کبھار اگر بھول جائے تو بالکل ایک بندہ بھی نہیں بولتا، خود امام کو ہی یاد آئے تو دوبارہ پھر پوچھے، سوال کرے تو پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتے ہیں، ہاں جی ہمیں بھی شک پڑ رہا ہے کہ آپ نے 3 پڑھائی ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ایسا بھی ضرورت، ہوتا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ہے جی۔ ویسے یہ اس طرح کی غلطیاں نا تراویح کے اندر بہت مزہ کرتی ہے، 20 کی بجائے کبھی 22 پڑھتے ہیں، کبھی 23 پڑھتے ہیں، کبھی 25 پڑھتے ہیں۔ یہ جو مقتدیوں والا حالات ہوتی ہیں نا، یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مقتدی ان کی کی حیثیت ایک مثال، سواری کسی ہوتی ہے، جیسے بس میں ڈرائیور جانے اس کا کام جانے، یہ مقتدی کی ایک مثال حنیف ملتانی صاحب سے میں نے سنی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن ایک بندہ کہتا ہے کہ آج آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری 4 دکانیں، پہلے میرا روز 4 دکانوں کا حساب ہو جاتا ہے، آج 3 کا حساب ہوا ہے۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الخزاعي عن أبي قلابة عن أبي المحلب عن إمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجدا سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى ابن سيرين عن أبي المحلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المحلب. وأبو المحلب اسمه عبد الرحمن بن عمر، ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وحشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الخزاعي عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث إمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر
فقام رجل يقال له الخرباق، واختلف أهل العلم في التشهد في سجدة السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيها تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق. قال إذا سجد سجدة السهو قبل السلام لم يتشهد. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा फी तशहुद फी सजदतै साहवी, यानी सजदे साहू में तशहुद पढ़ना। ये वही वाला मसला है जो हम कर चुके हैं कि हमारे यहाँ सजदे साहू में तशहुद है, उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ जाहिर है नमाज वाले तशहुद के फौरन बाद बस सजदे साहू कर दिए जाते हैं। तो इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने हमें नमाज पढ़ाई, फसहा तो आप भूल गए, फसजद सजदतैन दो सजदे किए, सुम्म तशहद फिर आपने तशहुद किया, सुम्म सल्लम फिर आपने सलाम फेरा। तो इमाम तिरमिजी फरमाते हैं हाजा हदीसुन हसनुन गरीब। और इब्ने सीरीन ने अबू मुहल्लब से, और वो अबू किलाबा के चचा हैं, गैर हाज़िल हदीस, इस हदीस के अलावा रिवायत किया है। वरवा मोहम्मद हाज़िल हदीस, और मोहम्मद भी इब्ने सीरीन को कहते हैं। मोहम्मद इब्ने सीरीन ने इस हदीस को खालिद हज़्ज़ा से, उन्होंने अबी किलाबा, उन्होंने अबिल मुहल्लब से। और अबुल मुहल्लब का नाम अब्दुर्रहमान बिन अमर है। व युक़ाल अयज़न, और कहा जाता है मुआविया बिन अमर, यानी ये भी कुछ कहते हैं उनका नाम ये है। और अब्दुल वहाब सक़फ़ी व हुशैम वग़ैर वाहिदिन, इन सब ने इस हदीस को रिवायत किया अन खालिदिन अल हज़्ज़ा अन अबी क़िलामा बितूली, यानी मुकम्मल। और वह हदीस इमरान बिन हुसैन है कि नबी अलैहि सलाम ने सलाम फेरा 3 रकअतों में असर के, फ़क़ाम रजुलन, तो एक आदमी खड़ा हो गया जिसे खिरबाक कहा जाता था। वख्तलफ़ अहलुल इल्म, और अहले इल्म का तशहुद सजदा साहू में इख्तिलाफ है। तो बाज़ कहते हैं तशहदु फ़ीमा, दोनों में तशहुद पढ़ेंगे, वही सल्लम सलाम भी फेरेंगे। और बाज़ कहते हैं कि उनमें तशहुद और सलाम नहीं है, और जब सजदे करे कबल तस्लीम, सलाम से पहले, तो फिर तशहुद नहीं पड़ेगा। यानी ज़ाहिर है बस तशहुद हो गया, दोबारा तशहुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये अहमद इसाक का कौल है कि जब सजदा करे कबल सलाम लम यतशहद, तो तशहुद नहीं पड़ेगा। यानी वही वाली बात कि सजदा साहू वाला तशहुद नहीं पड़ेगा। ये तफसील आपने ज़हन में रखनी है। नमाज वाला तशहुद तो वो पड़ेगा। समझ में आ गया बाब या नहीं? जी जी सर। पढ़े फिर आगे। باب في من يشك في الزيادة والنقصان. وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام دستواري عن يحيى بن أبي كثير عن أياذ بن حلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في واحدة وثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدرككم صلى فليعد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن أثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فلم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين،
فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه، ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब इस बारे में फी मन यशुक को, जी आगे है बाब, नहीं है। बाब माजा फी मन यशुक को, के जिस आदमी को शक हो जाए फी जियादती व नुकसान, यानी नमाज में इजाफे और कमी के हवाले से। तो अयाज बिन हिलाल कहते कि मैंने अबू सईद से कहा, पूछा, अहदुना युसल्ली, हम में से कोई नमाज पढ़ता है, फला यदरी, तो उसे पता नहीं होता, कई फसल्ला, कैसे उसने नमाज पढ़ी है, यानी उसे नमाज में शक हो जाता है। फ़काल, तो उन्होंने कहा कि नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े, फलम यदरी, फिर उसे मालूम ना हो, कई फसल्ला, कि उसने कैसे नमाज पढ़ी थी, फलियसजुद सजदतैनी, तो वो दो सजदे करे जबकि वो बैठा हो। वो फिलबाब अन उस्मान व अपनी मसूद व आयशा व अबी हुरैरा काल अबू ईसा हदीस व अबी सईद हदीसन हसन, कि ये हदीस क्या है, हसन है। उसके बाद दूसरी हदीस है, वक़द रुवी हाज़िल हदीस है, कि ये हदीस अबू सईद से बगैर इस वजह के, यानी और भी तुरुक से ये मरवी है, और नबी अलैहि सलाम से भी मरवी, इज़ा शक्का अहदुकुम, जब तुम में से किसी को शक हो जाए, फिल वाहिदती, एक रकत में, व सिंतैनी, या दो में, फलियजालु मा वाहिदा, तो उसको एक बना ले, यानी एक और दो में शक हो जाए तो एक समझो। वइज़ा शक्क फिल इस्नतैन व सलास, अगर दो और तीन में शक हो जाए, फलियजाल इस्नतैन, तो दो बना ले, और फिर इस बारे में दो सजदे करे सलाम से पहले। वल अमल वाला हाज़ इंद असहाबिना, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हमारे असहाब यानी शवाफे क्या, इसी पर अमल है। वक़ाल बाज़ आलिम कहते हैं, जब नमाज में शक हो जाए, फलम यदरी, उसे पता ना हो कम सल्ला, कि कितनी रकतें पढ़ी है, फल युईद, तो नमाज दोबारा लौटा ले, नमाज दोबारा पढ़ ले, तो एक तो गोया कि ये। और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि शैतान आता है अहदुकुम, तुम में से किसी के पास नमाज में, फलियल बिसाली, और नमाज उस पर मुश्तबे कर देता है, मिक्स कर देता है, उसे कंफ्यूज कर देता है नमाज की रकात के बावले से, हत्ता ला यदरी, यहाँ तक कि उसे पता नहीं होता कम सल्ला, उसने कितनी पढ़ी है। फैज़ा वजद ज़ालिकुम, जब तुम में से कोई इस तरह का पाए, फलियसजुद सजदतैनी, तो दो सजदे करे जबकि वो बैठा हो। काला अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सही। उसके बाद अगली हदीस हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की, वो फरमाते, मैंने नबी अलैहि सलाम को फरमाते हुए सुना, इज़ा सहादुकुम, जब तुम में से कोई भूल जाए नमाज में, फलम यदरी, उसे पता न चले, वाहिदतन सल्ला, एक पढ़िए या दो, फलियबनी अला वाहिदत, तो बिना करे एक पर, यानी एक रकत समझे, उसी के मुताबिक नमाज जारी रखे। फ़इलम यदरी सिंताइन, अगर पता ना हो कि दो पढ़ी है, और सलासन या तीन, फलियबनी अला सिंताइन, तो दो पर बिना करे। फ़इलम यदरी सलासन, अगर पता ना हो कि तीन पढ़ी है, चार, फलियबनी अला सलास, तो तीन पर बिना करे। वलियसजुद सजदतैनी, और फिर दो सजदे करे सलाम से पहले, वह कि वो यूं कर ले। बाब मुकम्मल हो गया। काला अबू ईसा हाज़ा हदीस हसन सही, और ये हदीस मरवी है अब्दुर्रहमान बिन औफ से और बहुत सारे तुरुक से। रवाहु ज़ुहरी अन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा अन इब्न अब्बास अन अब्दुर्रहमान बिन औफ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, नमाज में की रकतों की तादाद में अगर शक हो जाए कि कितनी रकतें पड़ी है, तो क्या करेगा। तो इसके बारे में जो आइमा सलासा है अहनाफ के अलावा, उनका मजहब तो यह है कि बिना अलल अकल करे या बिना अलल यकीन करे, दोनों का मतलब एक है। यानी मतलब यह है कि अगर कम और ज्यादा में शक है ना, यानी एक या दो पढ़ी है, या दो और तीन पढ़ी है, तीन या चार पढ़ी है, तो तीन समझे। अगर एक और दो में शक है तो एक समझे, दो और तीन में शक है तो दो समझे, दूसरी रकत समझे। तो गोया कि जो यकीनी सूरत है उसको इख्तियार करे, ये अइमा सलासा के यहाँ उसमें गोया कि ये है। जबकि बाज ताबीन जैसे इमाम शाबी और इमाम औज़ाई की तरफ भी ये मंसूब है, वो कहते हैं कि अगर नमाज में शक हो तो बस सोचने की जरूरत नहीं है, फौरन सलाम फेर दे, नमाज दोबारा पढ़ ले, नमाज दोबारा शुरू करे।
وہ یہ کہتے ہیں. اور امام حسن بصری سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر شک ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے، آخر میں سے دساؤ کر لے. وہ ہے کہ ان کے یہاں زیادہ اس طرح کی تفصیلات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مذہب عملی طور پر کافی مشکل ہے کہ وہ کیسے نماز کو جاری رکھے. لیکن احناف اس حوالے سے پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں. احناف کیا یہ ہے کہ جس آدمی کو شک ہو گیا، کیا اس کو کبھی کبھار شک ہوتا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے، یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے، تو اگر تو شاذ و نادر اس کو شک ہوتا ہے اور آج اس کو شک ہو گیا، تو اس کے لیے تو استیناف افضل ہے، یعنی وہ نماز توڑ کر دوبارہ پڑھے. اور اگر ایسا آدمی ہے جس کو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن یا ہر دوسرے تیسرے چوتھی نماز میں شک ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بھول پن کی بیماری ہوتی ہے، ویسی وہمی سے ہوتے ہیں، تو اب ان کو ہر دوسرے تیسرے دن شک ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہ ہر دن تو اپنی نماز دوبارہ نہیں پڑھ سکتا. تو ایسے آدمی کے لیے پھر حنفی یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس کا ظن غالب کسی جگہ ہے یا نہیں، یعنی وہ تحری کرے، وہ یہ سوچے کہ کتنی رکعتیں ہو سکتی ہے. تو سوچنے کے بعد اس کا جہاں تک ظن غالب چلا گیا نا، اسی کو سمجھے. مثلا وہ سوچنے کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں میری تیسری رکعت، تو دوسری رکعت سمجھ لے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں میری دوسری رکعت ہے، تو دوسری رکعت سمجھ لے. یعنی تحری میں جس طرف اس کا گمان ٹھہر گیا نا، تو اس طرف چلا جائے. اور اگر گمان ٹھہر ہی نہیں رہا، وہ اتنا کنفیوز ہے، اسے بالکل اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کتنی رکعت ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو پھر ایسی صورت میں وہ جو ہے نا، وہ بنا علی العقل گویا کہ کرے. تو ایسی صورت میں بنا علی العقل پھر اس کے ذمے. تو اس طرح سے گویا کہ یعنی احناف کے ہاں یہ تفصیل ہے. اب احناف نے اس میں یہ کیا ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں، سب احادیث کو اپنے محل پر لیے ہیں. یعنی احادیث ہر موقع کے حوالے سے الگ الگ ہے. بنا علی العقل کی بھی احادیث ہے، استیناف کی بھی ہے، اور اسی طرح تحری کی بھی ہے. تو احناف کہتے ہیں یہ الگ الگ اشخاص کے لیے، یعنی تحری والی صورت اس کے لیے جس کا ظن غالب ہو، اور بنا علی العقل اس کے لیے جس کا ظن غالب ہی نہیں ہے، اور جو استیناف ہے وہ اس کے لیے جو جس کو کبھی کبھار شک پیش آتا ہے، تو اس کے لیے گویا کہ یہ تفصیل ہے. تو اسے حناف نے ہر حدیث کو اپنے جو محمل ہے اس پر اس کو محمول کیا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اور اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ اگر 3 اور 4 والا ہے جیسے معاملہ، اور وہ 3 کی طرف جائے گا، تو اب وہ آخری قاعدہ تو نہیں کرے گا. پھر تو اس کا مطلب ان ریالٹی میں اگر اس نے پہلے 4 پڑھ لی ہیں اور 4 کی بجائے 5 پڑھ لے گا، تو پھر اس کا آخری قاعدہ تو نہیں ہوا، تو پھر اس کی نماز ہوگی. شاباش ماشاء اللہ، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، مجھے بتانا چاہیے تھا لیکن میں نہیں بتا سکا. اس کو تھوڑا سا سمجھے. احناف کیا، اگر احناف کیا اس نے تحری کی ہے، وہ ظن غالب پہ چلا گیا ہے، پھر تو یہ والی صورتحال ساری نکل گئی کہ ایکچول میں کتنی رکعتیں تھی، حقیقت میں تھی کتنی، وہ نکل گئی. اب وہ ظن غالب کے مطابق عمل کرے بس. وہ بس پھر اللہ کے یہاں وہ اسی کو ہی سمجھا جائے گا. مثلا اس نے 2 اور 3 میں شک ہو گیا نا، اس نے مثلا دوسری سمجھ لی، وہ تھی اصل میں تیسری، تو کوئی بات نہیں، اب وہ اپنی دوسری کے مطابق کی نماز پوری کرے. ظاہر ہے اس میں بھی تو یہ آ جاتا ہے کہ اس کا وہ آخری قاعدہ ڈسٹرب ہو گیا نا، لیکن چونکہ اس کا ظن غالب جس جگہ پر ٹھہر گیا، بس اسی کے مطابق اس کی نماز ہو گئی. کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دوسری ہے، تو اب ہم حقیقت پھر کہاں سے ڈھونڈے نا؟ پھر تو حقیقت ڈھونڈی ہی نہیں جا سکتی. جو ظاہر ہے جو بندہ خود نماز پڑھ رہے وہ کہہ رہے میری دوسری ہے، تو شریعت بھی پھر اسی پر حکم لگائے گی. یہ تو کلیئر ہے. مسئلہ وہاں آتا ہے جب وہ بنا علی العقل کرتا ہے. کیونکہ بنا علی العقل کہاں کرتا ہے بندہ؟ جب وہ خود کنفیوز ہے کہ 2 ہے یا 3 ہے. اب ایسی صورت میں جب وہ بنا علی العقل کرتا ہے، تو اتنی بات کا تو احتمال ہے کہ جو تیسری رکعت ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ وہ بھی تو فیصلہ نہیں کر پایا نا. تو ایسی صورت میں آخری قاعدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. مثلا اس کو دوسری اور تیسری میں شک ہے نا، اب اس نے دوسری سمجھ لی، بنا علی العقل کر رہا ہے، اب اس نے دوسری پڑھ لی. اب اگر وہ تیسری ہوئی تو اس نے تو تیسری پڑھ لی. اب اس کے بعد جب وہ تیسری کے لیے اٹھ گیا، تو حقیقت میں اس کی چوتھی بھی ہو سکتی ہے. اب وہ تیسری کے بعد تو بیٹھے گا نہیں، لیکن اس حساب سے اس کی چوتھی بھی بن سکتی ہے، چوتھی کے بعد تو بیٹھنا لازمی ہے. تو احناف نے اس ڈسٹربنگ کو یوں حل کیا ہے کہ وہ پھر ہر قاعدے کے بعد بیٹھے گا، یعنی اس کے بعد جتنی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں بیٹھے گا. مثلا دوسری سمجھے گا، دوسری کے بعد تو ویسے ہی بیٹھنا ہے نا، بیٹھ جائے گا.
اب تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تیسری رکعت کے بعد تو بندہ نہیں بیٹھتا، لیکن اس کو پھر بیٹھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دوسری تیسری ہوئی تو یہ تو چوتھی ہے، چوتھی کے بعد بیٹھنا فرض ہے، تو پھر اس کے بعد بھی اس کو بیٹھنا ہوگا، اور چوتھی کے بعد تو ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ تو گویا کہ جس مرحلے پر اس کو شک پیش آ گیا، اس کے بعد جتنی رکعت باقی ہے ہر رکعت پر قاعدہ کرے گا، تاکہ اس کا جو آخری قاعدہ ہے وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو۔ اب اس میں یہ بھی صورت تو آ سکتی ہے کہ کچھ رکعتوں کے بعد قاعدہ نہیں ہوتا، اس نے کر لیا، تو ان سب کا پھر حل یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو آخر میں سجدہ سہو تو ہر بھولنے والے کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ بنا علی العقل کرے، چاہے وہ تحری کرے، کیونکہ بنا علی العقل کی صورت میں بھی تھوڑا سا وہ پہلے سوچتا ہے نا، پھر اس کے وہ کنفیوز رہتا ہے، اور تحری کی صورت میں بھی اس کو کچھ سوچنا ہے، تو سوچنے میں نماز میں لیٹ آ گیا، نماز میں وقفہ ہو گیا، تو اسے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بنا علی العقل کی صورت میں وہ ہر قاعدے کے بعد بیٹھتا ہے، تو اس میں کچھ قاعدے ایسے آتے ہیں جس میں بیٹھنا نہیں ہوتا، لیکن اس کو بیٹھنا ہے وہ آخری قاعدے کو بچانے کے لیے، تو اس میں بھی پھر وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ گویا کہ یہ اصول ہے۔ اب یہ اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ جی استاد جی، شکریہ جی۔ استاد جی یہ شاباش۔ ضمن غالب والا جو ایک سو موٹو ایکشن ہے نا، یہ کبھی کبھار امام صاحب اپلائی کر لیتے ہیں اور پیچھے مقتدی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر امام صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے پڑھے ہیں، مقتدی آگے دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، آدھے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب ٹھیک بولے، آدھے تو یہاں پر جو آدھے مقتدی ہے جن کو ظن غالب یہی ہو کہ نہیں امام صاحب نے چار کی بجائے مثال کے اوپر تین پڑھے ہیں، ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ میں جن کو کلیئر کٹ پتا ہو کہ بھائی امام صاحب نے غلطی کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے۔ دیکھو اب کلیئر کٹ اس کا فیصلہ تو یعنی نہیں ہو سکتا، اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ آدمی کا اپنا گمان ہے نا، تو ایسی صورت میں پھر امام ہی معتبر ہوں گے نا، امام کا نہیں ہی صحیح اعتبار میرے ساتھ ہوگا۔ ہو چکے اگر صحیح، ایک آدھ تو جی اگر اس کے حق میں کچھ دلائل جاتے ہوں، اس طرح کا واقعہ آئے گا آگے باب الکلام میں، وہ جو ذوالیدین والا مسئلہ ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام سمجھ رہے تھے میں نے چار پڑھی ہے، لیکن صحابہ سمجھ رہے تھے آپ نے دو پڑھی ہے، تو وہ سب صحابہ زبان تھے کہ نہیں آپ نے دو ہی پڑھی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کی رائے کو لیا۔ اگر اس طرح ہو کہ سارے مقتدی کہہ رہے ہیں امام صاحب آپ نے غلطی کی ہے، پھر تو امام کو بھی سوچنا چاہیے کہ سارے کیسے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آدھے ایک طرف ہو آدھے دوسری طرف ہو، تو پھر ظاہر ہے یہ مسئلہ پھر ظن غالب میں چلا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے جب اس طرف بھی مقتدی ہے اس طرف بھی ہے، تو اگر کسی کو یقین بھی ہو تو ظاہر ہے وہ یہی سمجھے کہ اب یہ مسئلہ ظن غالب میں چلا گیا، تو جس طرف اب امام کا ظن غالب چلا گیا تو اسی کی پھر وہ ابتدا کر لے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی صحیح۔ جی، پڑھے آگے۔ باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو السحتياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجدا مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجدا مثل سجوده أو أطول. وفي الباب عن إمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا الحديث. فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، وأتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يغضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. وقال أحمد في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها
يتم صلاته. ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحوا من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. یہ باب باب ما جاء فی الرجلی، یہ باب اس آدمی کے بارے میں یسلم جو سلام پھیر دے پھر رکعتین، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ حدیث حضرت محمد بن سیرین سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صرف من سنتین، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتوں پر ہی آپ نے سلام پھیر دیا، ان صرف یعنی فارغ ہو گئے، 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نے آپ سے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے اللہ کے رسول؟ یعنی نماز میں کمی ہو گئی، 4 سے 2 میں کنورٹ ہو گئی، یا آپ بھول گئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصدق ذو الیدین، یہ ذو الیدین سچ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز کم پڑھی ہے۔ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا ہاں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فصلی اثنتین اخرین، 2 مزید پڑھی، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم کبر، پھر تکبیر کہے، فسجد مثل سجودی، تو اسی جیسا سجدہ کیا یا اس سے لمبا، ثم کبر، پھر تکبیر کہی، فرفع، اور پھر آپ نے اٹھ گئے، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا اسی سجدے کی طرح یا اس سے لمبا۔ وفی الباب، اور اس باب میں حضرت عمران بن حسین ابن عمر ذو الیدین سے روایات ہے۔ قال ابو عیسیٰ وحدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ دیکھو اس مذاہب کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں دراصل ہوا یوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جب ذو الیدین نے سوال کیا نا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے یا جو ہے نا یعنی نماز میں کمی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی آپ نے فرمایا نہ نماز بھول گئے، نہ نماز میں کمی ہوئی، نہ میں بھول۔ فون بھی آ گیا تھا، نیٹ تو خیر لمبا ہو گیا تھا لیکن اتنا لمبا نہیں جتنا فون آ گیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہا تھا، یہ ذو الیدین کا واقعہ، یہ ترجمہ ہم نے یہاں تک کر لیا تھا، وحدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ تو اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب ذو الیدین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جب ذو الیدین نے پوچھا کہ کیا نماز میں کمی ہو گئی یا آپ بھول گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ تو اس وقت پھر دیگر صحابہ نے ذو الیدین کی تائید کی، تو جب دیگر صحابہ نے تائید کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے باقی 2 رکعتیں پڑھ کے سجدہ سہو کیا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ جہاں سجدہ سہو سے متعلق ہے کہ بعد سلام ہے یا قبل سلام، یہ احناف کی تائید ہے، لیکن اس مسئلے میں نماز کے اندر کلام گفتگو کا مسئلہ بھی ہے۔ تو پہلے ہم یہ عبارت دیکھتے ہیں پھر ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں وختلف اہل العلم، کہ اہل علم کا اختلاف ہو گیا اس حدیث کے بارے میں۔ فقال بعض اہل الکوفہ، بعض اہل کوفہ کہتے ہیں اذا تکلم فی الصلاۃ، جب نماز میں کلام کرے ناسین بھول کر، او جاہلن، یا جاہلن کا مطلب ہوتا ہے کہ بے خبری میں، او ما کان، یہ جو بھی ہو، فإنه يعيد الصلاۃ، تو وہ نماز دوبارہ لوٹائے گا۔ واعتلوا، اور انہوں نے یہ وجہ بیان کی بأن هذا الحدیث کی، یہ جو حدیث ہے کان قبل تحریم الکلام فی الصلاۃ، یہ نماز کی حرمت سے پہلے کی حدیث ہے۔ یہ خاص طور پر احناف اس حدیث کی یہ توجیہ کرتے ہیں، اس کو ہم کرتے ہیں۔
وہ اما شافی بہرحال جو امام شافی ہے، فرا حضا حدیثن صحیح، انہوں نے اس حدیث کو تو صحیح سمجھا ہے، فقال بھی، اور اسی کو لیا ہے، وقال، اور وہ کہتے ہیں حاضا اصح من الحدیث الذی، یہ حدیث تو اس حدیث سے بھی زیادہ صحیح ہے جو نبی علیہ السلام سے روزہ دار کے بارے میں مروی ہے کہ اذا اکل ناسیا، جب بھول کر کھائے، فإنه لا یقضی، تو وہ اس نماز کی قضا، روزے کی قضا نہیں کرے گا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو جب اس حدیث کی بنیاد پر ہم بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں توڑتے، تو یہ تو اس سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ اور اس میں فرمایا وَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، وہ ایک رزق تھا جو اللہ نے اسے دیا۔ قال شافی، امام شافی فرماتے ہیں وفرقوا هؤلاء، اور ان لوگوں نے تفریق کی ہے عمد اور نسیان کے درمیان، روزہ دار روزے کے روزہ دار کے کھانے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کے حدیث کی وجہ سے۔ قال احمد، اب اس کے بعد امام احمد اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اذا تکلم، ان تکلم الامام، اگر امام گفتگو کرے فی شیء من صلاتی، نماز میں، وہ یرا، اور وہ یہ سمجھتا ہے انه قد اقبلها، کہ اس نے تو نماز پوری کر لی، یعنی ایک آدمی نماز میں گفتگو کر رہا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میری تو نماز مکمل ہو گئی، جیسے نبی علیہ السلام نے گفتگو کی، ثم علم، پھر اسے پتہ چلا انه لم یکملها، کہ اس کی تو نماز مکمل نہیں تھی، یتم الصلاۃ، تو وہ نماز پوری کرے، ومن تکلم خلف الامام، اور جس نے امام کے پیچھے بات کی، وہ یعلم، اور اسے پتہ تھا ان علی بقیت من صلاتی، کہ نماز کا کچھ حصہ اس پر باقی ہے، فعلی ان یستقبلها، تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ گویا کہ امام احمد کیا کہتے ہیں کہ اگر تو آدمی اس طرح سے گفتگو کرے یہ سوچتے ہوئے کہ میری تو نماز مکمل ہو گئی، حالانکہ اس کی نماز مکمل نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا کہ نماز مکمل نہیں تھی، تو وہ گفتگو پھر معاف ہے۔ لیکن اگر آدمی کو پتہ ہے کہ میری نماز مکمل نہیں ہے پھر بھی وہ بات کر رہے تو پھر اس کی نماز ظاہر ٹوٹ گئی۔ وہ احتجا، اور انہوں نے یہ استدلال کیا کہ جو فرائض ہوتے تھے کانت تزادو، اس میں کبھی اضافہ ہوتا تھا کبھی کمی ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تو ذوالیدین نے جو گفتگو کی ان کو بھی یہ یقین تھا من صلاتی، اپنے نماز کے بارے میں، انا تمت، کے نماز شاید پوری ہو گئی ہے، کیونکہ احکامات میں رد و بدل ہوتا تھا، اس وجہ سے ذوالدین نے گفتگو کی۔ وَلَيْسَ هَكَذَا الْيَوْمِ، لیکن آج یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، یعنی ہمارے زمانے میں، لَيْسَ لِأَحَدٍ، کسی کے لیے نہیں ہے گفتگو کرے عَلَى معنی، اس معنی میں، ما تکلم ذوالدین، جو ذوالدین نے گفتگو کی تھی، یعنی ظاہر ہے اب تو نماز میں کمی نہیں ہو سکتی نا، اب تو شریعت کا دروازہ بند ہو گیا ناسخ منسوخ کا۔ لأن الفرائض، کیونکہ فرائض جو ہے الیوم، وہ آج کل جو ہے، لا یزاد فیہا ولا ینقص، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ قال احمد نحو من هذا الکلام، امام احمد نے بھی اسی طرح کی کلام کی ہے، وقال اسحاق، اور امام اسحاق نے بھی کچھ نہ کچھ، جیسے مثلا امام شافی کیا یہ ہے کہ اگر بھول کر آدمی کلام کرے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور اس میں پھر کچھ وہ بھی قید لگاتے کہ بہت لمبی کلام نہ ہو، مختصر کلام ہو، تو گویا کہ نسیان، گویا کہ وہ کہتے ہیں نسیان پھر ٹھیک ہے۔ اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ نمازی کے گمان پر ہے، اگر اس کا گمان یہ ہو کہ وہ نماز اس کی پوری ہو چکی ہے پھر وہ گفتگو کر سکتا ہے، اگر اس کا گمان یہ ہے کہ اس کی نماز پوری نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ گفتگو نہ کرے۔ تو گویا کہ وہ اس طرح سے گویا کہ دیکھتا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ غالباً امام مالک کا مسلک یہ ہے، لیکن میں اس کو ذرا دیکھوں گا کہ ان کے ہاں اصلاح صلات کے لیے نماز کی گنجائش ہے، کہ اگر اصلاح صلات کے لیے ہو پھر نماز میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور اگر اصلاح صلات کے لیے نہ ہو پھر گویا کہ گفتگو نہیں کر سکتے، وہ اس کو کچھ ائمہ اس طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کن کا اس کو بتاؤں۔ اب اس میں بنیادی دلیل یہ حدیث ذوالدین ہی ہے، یعنی امام شافی اس کو نسیان پر معمول کرتے ہیں کہ بھول کر گفتگو ہوئی ہے، اور امام احمد اس کو اسی پر معمول کرتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری نماز مکمل ہو گئی ہے، جبکہ احناف ذوالدین کی حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ احناف کا مذہب کلام کے حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، اصلاح صلات کے لیے ہو، نسیان سے ہو، جان بوجھ کر ہو، خطان ہو، خطان کا مطلب ہوتا ہے بلا ارادہ کوئی لفظ زبان سے نکل گیا، تو ایون احناف کے جس طرح پیچھے آیا تھا کہ اگر کھنکھارنے میں بھی کوئی حروف بن گئے، ورڈ بن گیا، تو اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی،
فاسد ہو جائے گی، تو احناف کیا کلام کے مسئلے کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک سختی ہے، اور کسی صورت میں بھی احناف جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور اس کی ایک احناف کی جو مشہور دل مرتبہ صحابہ کو فرمایا، ان حاضی صلاح لا یسلو فی شیء من کلام الناس، اس میں لوگوں کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عمومی حدیث ہے اور قولی حدیث ہے، اور عموماً جب قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہوتا ہے تو قول کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ فعل میں تو وہ دیکھنے والے کا وہ نقل کرتا ہے نا، تو فعل میں تو توجیحات ہو سکتی ہے، لیکن قول میں کوئی زیادہ توجیحات نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس وجہ سے ایک تو احناف اس کو کہتے ہیں، دوسرا خاص طور پر احناف یہ بخاری شریف میں فرماتے کہ ہم نماز میں گفتگو کیا کرتے تھے، پھر جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو اس کے بعد ہم گفتگو سے رک گئے، پھر ہم باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی گویا کہ احناف کی بڑی مشہور اور مضبوط حدیث ہے کہ وقوموا للہ قانتین سے جو کلام کا مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر کیا ہو گیا، وہ گویا کہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ بھی احناف کی ہے۔ اور خاص طور پر ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں جب حبشہ سے واپس آیا تو ایک دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، تو میں نے سلام کیا، تو آپ سلام کا جواب دے نہیں رہے، تو کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سوچنے لگ گیا کہ شاید اس وجہ سے ناراض ہے، شاید اس وجہ سے ناراض ہے۔ تو خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ تو حبشہ چلے گئے، لیکن آپ کے حبشہ کے جانے کے دوران یہ حکم آیا ہے کہ اب نماز جو ہے نا، ہم گوئے کہ نماز میں اب کلام نہیں ہے۔ تو اس کو بھی گویا کہ ہماری احناف کی مشہور حدیث ہے۔ باقی یہ جو ذوالیدین والی حدیث ہے، ہم احناف یہ کہتی ہے کافی ارلی واقعہ ہے، کافی پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ جو ذوالیدین صحابی ہیں یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو گویا کہ یہ غزوہ بدر کا پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک بڑی بحث چھڑتی ہے تاریخ کی یا ہسٹری کی کہ یہ ذوالدین ہیں صحابی ہیں کون، تو ان کے تعارف پر پھر بات چلتی ہے۔ شوافی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں شہید ہو گئے تھے غزوہ بدر میں، وہ ذو الشمالین ایک صحابی تھے، ذوالدین الگ ہے۔ تو ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ ذوالدین اور ذو الشمالین کے دو صحابی ہے یا ایک صحابی ہے، تو اس کی پھر الگ بحث کی جاتی ہے۔ پھر جو شہدائے بدر ہے ان کی فہرست پر الگ بحث کی جاتی ہے، لیکن بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ گویا کہ ذوالدین غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ سے واقعہ ہے، یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ جا کر 7ویں ہجری میں اسلام لے کر آئے، جس کا مطلب ہے یہ کافی بعد کا واقعہ ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، جب ایک صحابی جو ہے نا کوئی حدیث روایت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ اس واقعے میں موجود ہو، کیونکہ جو صحابہ بعد میں ایمان لاتے تھے نا، وہ اسلام سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہوتے تھے وہ دوسرے صحابہ سے سنتے تھے، دوسرے صحابہ سے اس کو ساتھ ساتھ حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی ہر حدیث 7 ہجری کے بعد والی ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر صحابہ اس صحابی کا پھر ذکر نہیں کرتے تھے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، فلاں صحابی سے سنا ہے، وہ ڈائریکٹ ایک قسم کا نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے، تو وہ گویا کہ اس طرح سے ہی ہوتے تھے، تو اس میں پھر درمیان میں وہ واسطہ جو ہے نا وہ گویا کہ گرا دیتے تھے، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ جیسے مثلا سبق میں آپ کسی دن نہیں آئے تو پھر آپ نے ساتھی سے وہ سبق پڑھ لیا، ضروری نہیں کہ پھر آپ کہیں گے میں نے ساتھی سے پڑھ لیا، بس آپ یہی سمجھتے کہ استاد نے ایسے پڑھا ہے، جب آپ کے ساتھی نے آپ کو بتا دیا کہ استاد نے ایسے پڑھا تو آپ یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی کلوز ہوتا ہے نا استاد شاگرد اور یہ ساتھی، تو اس لیے اس میں پھر وہ واسطہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو صحابہ بھی ایسے تھے، مثلا ایک صحابی آج کی مجلس میں نہیں آیا، وہ کل کی مجلس میں آیا، تو وہ صحابی سے پوچھ لیتا تھا کہ کل نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، تو صحابی بتا دیتے تھے، تو یہ صحابی یاد کر لیتے تھے۔ پھر جب یہ بعد میں سناتے تھے تو پھر یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ اس دن میں نہیں آیا تھا پھر میں نے فلاں صاحب نہیں، ظاہر ہے پھر وہ سب ہی نبی علیہ السلام کی باتوں کے طور پر اس کو بیان کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر حضرات بھی اسی طرح سے اس کو دیکھتے تھے۔ یہ کلام والا مسئلہ آپ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی آ گیا استاد جی۔ چلو جی، یہ ایک دو باب اور پڑھ لیں۔ استاد جی اگر کلام نہ ہو پھر بھی یہ جو انصتات ہے، مطلب یہ ہے کہ خاموشی ہے، کتنی دیر تک اگر بندے کو پھر یاد آ جائے یا امام صاحب کو پھر وہ کر سکتا ہے؟ نہیں، کیا مطلب کتنی دیر تک، کیا مطلب؟ مطلب استاد یہ غلطی ہو گئی نا، اب اس کے دوران تقریباً کتنے ٹائم تک جی عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 سبحان اللہ کے ٹائم تک
اگر اس سے تھوڑا سا بڑھ جائے، اگر کلام نہ بھی کیا ہو تو کیا وہ مطلب اپنا رجوع یا تنقیص وغیرہ جو وہ کر ہاں سکتے ہیں؟ شابش. دیکھو اس میں مسئلہ یہ ہے. نہیں، اس کچھ شرائط ہیں. ایک یہ کہ کلام نہ کیا ہو. دوسری شرط یہ کہ نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، مثلا کھانا پینا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو. اسی طرح اس کا سینہ بھی قبلے سے نہ پھرا ہو. تو اگر وہ اپنی اس نماز کی حیت پر برقرار ہے، خواہ اس کو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مثلا 5-10 منٹ ہو گئے، پھر اس کو یاد آیا کہ میں تو نماز میں نے پوری نہیں کی، تو وہ کھڑا ہو کر بنا کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس دوران اس نے نماز کے منافی کوئی عمل نہ کیا ہو. یہ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی جی صحیح. چلو جی، پڑھے آگے. یہ ایک آدھ باب اور پڑھ لیتے ہیں. جی. باب ما جاء في الصلاة في النعال. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن أبي عمرو وعمر بن حريث وشداد بن وأوس الثقفي وأبي هريرة وأتى رجل من بني شيبة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. شاباش ماشاء اللہ. یہ باب ہے، باب ما جاء فی الصلاۃ فی النعال، یعنی جوتوں میں نماز پڑھنا. تو ابو مسلمہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ فی الباب عن عبداللہ ابن مسعود و عبداللہ ابن ابی حبیبہ و عبداللہ ابن عمر و عمر ابن حریث و شداد ابن اوس و اوس ثقفی و ابی ہریرہ و عطاء رجل من بنی شیبہ رضی اللہ عنہ. قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند اہل العلم. دیکھو جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ جوتے پاک ہو، تو جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسری شرط یہ کہ جوتے ایسے ہوں کہ جب انسان سجدے میں جائے تو اس کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگے. ظاہر ہے سجدے میں پاؤں ہی اس طرح سے لگتے کہ وہ انگلیاں ہم لگاتے ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاؤں لگا لیا. تو اگر اس نے جوتا لگایا ہے اور اس کے انگلیوں کے اور جوتے کے جو اسے اس نے لگایا فاصلہ ہو، یا وہ جیسے بوٹ ہوتے ہیں نا کہ وہ آگے سے اس کا حصہ نکلا ہوتا ہے، تو پھر وہ ظاہر انگلیاں نہیں لگتی، وہ بوٹ والا حصہ لگ جاتا ہے. یا ایسا چپل ہو جو آگے سے یعنی بہت آگے کی طرف گیا ہو، انگلیاں پیچھے ہو، اور وہ سجدہ کرتے ہوئے صرف وہ چپل لگائے، تو پھر ظاہر ہے پھر سجدہ نہیں ہوگا. تو اگر انگلیوں کی وہ کوئی ترتیب بنا لے کہ انگلیاں باقاعدہ وہ سجدے میں لگا لیں، تو پھر جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ایک پاک والی شرط ہے، ایک یہ شرط ہے. لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، جیسے پیچھے بھی ایک بات آئی تھی کہ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے عرف میں جوتوں کے ساتھ مقدس مقام پر جانا یا جوتوں کے ساتھ کوئی عمل کرنا، خاص طور پر مقدس مقامات پہ، یا جیسے کمرے میں جوتوں کے ساتھ پھیرا جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو اب اگر آدمی اس عرف میں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھے گا تو لوگ اس کو بے ادبی سمجھیں گے. تو اس لیے خواہ پاک ہی صحیح، خواہ وہ والی شرائط پوری ہی صحیح، پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ لوگ بے ادبی سمجھیں گے. تو ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف کے ساتھ ہے. لیکن اگر زیادہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، یا انسان اکیلا ہے، یا تھوڑے سے لوگ ہیں، جوتے بھی پاک ہے اور یہ ساری شرائط پوری ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کر سکتے ہیں. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جوتے اتار دیں اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دیں، تو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی صحیح. جی پڑھے آگے. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. وبه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة
وابن عباس وخفاف بن إماء بن رهضة الغفاري. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين أن शाबाश يدعو माशाल्लाह। لجيوش المسلمين. जी, तो ये बाब है, बाबू माजा फिल कुनूती फी सलातिल फजर, के फजर की नमाज में कुनूत पढ़ना। ये आवाज आ रही है? जी सही आवाज़ आ रही है। जी, तो ये हदीस जो है, ये हज़रत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुनूत पढ़ा करते थे फजर और मगरिब की नमाज में। और इस बाब में हज़रत अली, हज़रत अनस, हज़रत अबू हुरैरा, इब्न अब्बास, खुफाफ बिन ईमा बिन हज़ा अल गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है। काल अबू ईसा हदीसुल बराई हदीसुन हसनुन सहीहुन। और आली इल्म का इख्तिलाफ है कुनूत फी सलातिल फजर में। फरा बाज़ आली इल्म समझते हैं मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह, नबी अलैहि सलाम के सहाबा और दीगर जो हजरात हैं वो ये समझते हैं कि अल कुनूत फी सलातिल फजर, कि फजर की नमाज में गोया कि कुनूत क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो कौल शाफी वकाल अहमद व इसाक ला यक़नुतु फिल फजर, कि फजर में कुनूत ना पढ़े इल्ला इंद नाजिलतिन, मगर अगर कोई मुसीबत आ जाए, तंजिल बिल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों पर कोई हादिसा हो, कोई मुसीबत हो, फैज़ा नज़रत नाजिलतन, जब कोई मुसीबत आ जाए, फलील इमाम, तो इमाम के लिए जायज़ है अय्यदो लिजुयूसिल मुस्लिमीन, कि वो मुसलमानों के लश्करों के लिए नमाज पढ़े। देखो इसको थोड़ा सा समझे। कुनूत ते मतलब है दुआ कुनूत पढ़ना। दुआ कुनूत एक तो ये है जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, एक ये। और एक कुनूत हदीस में मरवी है, अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत व तवल्लना फी मन तवल्लैत, ये भी कुनूत है। अब कुनूत की कुल तीन किस्में हैं, यानी कुनूत पढ़ने की कुल तीन सूरतें हैं। एक सूरत है कुनूत नाजिला। कुनूत नाजिला का मतलब होता है कि जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ जाए, जैसे कोई सैलाब आ जाए या किसी मुसलमान मुल्क पर हमला हो जाए, एक उमूमी सी मुसीबत आ जाए, उमूमी बीमारी फैल जाए, तो कुनूत नाजिला जो है, ज़ाहिर है जब भी दुश्मन की तरफ से कोई आफत, कोई मुसीबत होगी तो कुनूत नाजिला पढ़ा जाएगा। और उसका तरीका ये है कि कोमा में ये कुनूत नाजिला पढ़ा जाता है। फिर हमारे यहाँ सिर्फ फजर में पढ़ा जाता है, लेकिन एक कौल ये कि नहीं, मगरिब और इशा में भी पढ़ सकते हैं, नहीं जारी नमाजों में, सिरी नमाजों में नहीं पढ़ सकते। और इमाम शाफी वगैरह फरमाते हैं कि नहीं, उसको पांचों नमाजों में पढ़ सकते हैं। तो एक तो कुनूत नाजिला है, ज़ाहिर है ये इमरजेंसी के हालात में पढ़ी जाती है। एक ये कुनूत वितर, वितर वाला कुनूत, ये वितर के बाप में आएगा। उसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि कुनूत वितर जो है ना, वो हमेशा पढ़ा जाएगा या सिर्फ कुछ महीनों में, तो उसमें भी गोया कि एक इख्तिलाफ है। एक है ये कुनूत जो न वितर वाला कुनूत है न कुनूत नाजिला है, लेकिन फर्ज नमाजों में कुनूत पढ़ना, इसको कहते हैं कुनूत रातिबा। कुनूत रातिबा का मतलब होता है मुसलसल एक मुतय्यन कुनूत पढ़ना पूरे साल में। तो वो इमाम शाफी की यहाँ कुनूत रातिबा भी है, और ख़ास तौर पर वो फजर में कहते हैं कि कुनूत रातिबा जो है ना वो गए के होना चाहिए। तो वो इसके कायल है। और जो है ना इमाम मालिक भी इसके कायल है। लेकिन शवाफे और अहनाफ और इमाम हनाबला जो है वो उसके कायल नहीं है। तो हम ये जो कुनूत है ना कि नबी अलैहि सलाम फजर और मगरिब में कुनूत पढ़ते थे, हम इसको कुनूत नाजिला पर मामूल करते हैं कि वो कोई मुसीबत थी उस मौके पर आप अलैहि सलाम ने पढ़ी। लेकिन नहीं, इमाम शाफी उसको कुनूत रातिबा पर मामूल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुनूत रातिबा नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कोई आदमी जो है ना उसके पीछे हो शाफी इमाम के, तो फिर ज़ाहिर है अगर वो कुनूत पढ़ रहा है तो फिर वो जो है ना ऐसी सूरत में फिर वो यानी उसके पीछे जो हनफी मुक्तदी है वो खामोश खड़ा हो जाए या पढ़ भी ले, ज़ाहिर है नमाज पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ कुनूत नहीं है। तो ये अगला बाब भी पढ़े, ये भी उसी से मुतल्लिक है। जी।
باب في ترك القنوت. به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبا إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث. وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الأسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن، واختار ألا يقنت، ولم ير ابن المبارك قنوت في الفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब माजा फीतर किल कुनूत है। तो अबू मालिक अशजई कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से पूछा है, या बती अब्बा जान इन्न का कद सल्लई था, आपने नमाज पढ़ी है नबी अलैहि सलाम के पीछे, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, हज़रत अली के पीछे यहाँ कूफा में, ना हुआ मिन खम्स सिनीन, 5 साल तक, यानी यहाँ 5 साल तक आपने पढ़ी है, क्या वो कुनूत पढ़ते थे? उन्होंने कहा ए बुनई, ए बेटे, मोहदसन, ये बात की इजाद है, यानी वो लोग कुनूत नहीं पढ़ते थे। और दूसरी भी इसी हदीस इसी की सनद है, क़ाल अबू ईसा हज़ादी सुनन सही हूँ, कहते हैं अमल इसी पर है। अक्सर आली इल्म किया, सुफियान सूरी कहते हैं अगर फजर में पढ़े तो हसन है, यानी अच्छा है, अगर ना पढ़े भी तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने इख्तियार ये किया कि कुनूत ना पढ़े। ये वही कुनूत रातिबा की बात हो रही। और इब्ने मुबारक कुनूत फजर के कायल नहीं है। काल अबू ईसा अबू मालिक अल अशजई, उनका नाम साद बिन तारिक बिन अशियम है। तो कहा कि ये आनाफ की दलील है कि कुनूत रातिबा नहीं है। दरअसल इसकी तोजी है कि कुनूत रातिबा नबी अलैहि सलाम कभी पढ़ा करते थे। तो हम ये कहते हैं शुरू शुरू ज़माने में, ज़ाहिर है नमाज तो मुख्तलिफ शक्लों से होकर गुजरी है, तो शुरू ज़माने में शायद कभी कुनूत रातिबा का भी हुक्म था, लेकिन बाद में फिर वो बंद हो गया और सिर्फ कुनूत नाजिला पर हुक्म ठहर गया। तो इसलिए फिर अब सिर्फ कुनूत नाजिला है, रातिबा वगैरह अब नहीं है। ये कुनूत वाला मसला समझ में आ गया या नहीं आया? ये जी इतना आज सही। काफ़ी है। जी सही, ठीक है जी। तो ये इस तरह से मैंने आप लोगों को 1 घंटा तो इसलिए जायद तो इसलिए पढ़ा है कि वो मौलाना बीमार है, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे दे। आमीन। दूसरा, शायद मेरे अगले हफ्ते में कोई सफ़र का थोड़ा सा प्रोग्राम है, तो हफ्ते या इतवार को मुझे मौका न मिले या दोनों दिन न मिले। तो अगर दोनों दिन नहीं मिला तो एक दिन का तो हमारा अभी हो गया। तो दूसरे दिन का फिर हम किसी दिन एडजस्ट कर लेंगे अगले हफ्ते में। तो गए कि इस वजह से भी मैंने 1 घंटा जायद पढ़ाया। और अगर अगले हफ्ते में सफ़र में ना हुआ या मुझे सफ़र में मौका मिल गया, तो फिर ज़ाहिर है ये कोई ऐसी तोल का हिसाब तो नहीं है ना। तो लिहाजा कि इस दफ़ा पढ़ाया फिर अगली दफ़ा पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो फिर अगले हफ्ते पढ़ा दूंगा। लेकिन गालिब गुमान यही है कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए फिर ताकि वो ज़्यादा नागा लब्बा ना हो। ठीक है। जी उस्ताद जी, ठीक जी हो गया। ठीक। चलो जी, किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? उस्ताद जी एक सवाल था, जो जी लास्ट पे पूछें। सलाम फेरने के बाद सजदा सहव करना है, उसमें जी। उस्ताद जी तशहुद पढ़ के 2 सजदे करने हैं और उसके बाद दोबारा फिर तशहुद पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है? ऐसा ही है। तो वो जो दोबारा तशहुद पढ़ना है वो ज्यादातर वो उसमें दुरूद शरीफ और दुआ नहीं है। अगरचे हम उसके उलट करते हैं ना, हम पहले तशहुद अब्दू और रसूल तक पढ़ते हैं, दूसरे तशहुद में पूरा तशहुद पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि असल में पहला तशहुद दरअसल नमाज वाला तशहुद है, इसलिए उसको लंबा करना चाहिए मुनफरिद के लिए। लेकिन मुक्तदी इमाम ज़ाहिर है लंबा नहीं कर सकता, ताकि वो मसबूक के लिए फिर कंफ्यूजन ना हो। तो दूसरे तशहुद में फिर ये कि आमतौर पर उसको पूरा पढ़ा जाता है।
تو اگر دوسرا تشہد عبد و رسول تک بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ دراصل سجدہ سہو والا تشہد ہے، نماز والا تشہد ہم پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی، آ گیا۔ اور چلے جی، ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔